बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी, डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। हसनात मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर। आज जो है दो इजलास हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक सुप्रीम जुडिशल कमीशन का और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में अंदर की कहानी क्या है, कौन से एक जज जिनको इस्टेब्लिशमेंट निशाना बना रही थी, अब उनके खिलाफ कार्रवाई का रोक दिया गया है और क्या किया गया है, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होने वाली है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, वो ये है कि जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ है, इस इजलास के बाद 26वीं आईनी तरमीम का केस सुनने वाले जज जो हैं, उनके पास एक चांस है कि 26वीं आईनी तरमीम जो कि सिंध हाई कोर्ट में है, उस पर वो कोई डिसीजन दे सकते हैं। ये हसनात मलिक साहब से पूछेंगे, क्योंकि जो सिंध हाई कोर्ट है उसमें ऑलरेडी ये अपील पेंडिंग है और 2 हफ्ते का टाइम दिया था। तो क्या कोई ऐसा मामला हो सकता है कि ये रिवर्स हो जाए और जस्टिस मंसूर का चांस बन जाए? हसनात मलिक साहब से जानेंगे। आज सलाउद्दीन साहब की जानिब से जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, वो भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। तो क्या हालात उस तरफ बन रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के रिवर्सल की तरफ? हसनात मलिक साहब के पास इनसाइट क्या है? मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे, उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। सबसे पहले 2 इजलासों की बात कर लेते हैं। देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम जुडिशल कमीशन। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खबर यह है कि जुडिशल कमीशन काउंसिल की बात कर लेते हैं। काउंसिल में खबर यह है कि एक जज जिनके खिलाफ स्टैब्लिशमेंट, जिनके बेडरूम में कैमरे लगे हुए थे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दी है, शिकायत जो आई थी। और उसकी वजूहात आपको पता है कि वो उनकी डिग्री का मामला था और डिग्री के मामले को इतना हवा बनाया गया, सिंडिकेट उस पर बैठा, सिंडिकेट्स की मीटिंग हुई। तो अब जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ जो कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर थे, और फिर आमिर फारूक साहब थे, बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इन पांचों ने मुत्तफ़िका तौर पर यह भी फैसला किया कि वो शिकायत कुनंदा जो कि गैर ज़रूरी तौर पर शिकायत लगाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी, ये तो पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की को उसमें लिखा हुआ है, इंक्वायरी जो एक्ट है उनका, और सुप्रीम जुडिशल जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें भी है कि अगर फ्रिवलेस कोई दरख्वास्त देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपको याद होगा कि अजहर सदीक एडवोकेट और एक और ख़ातून थी, उनको नोटिस भी हुए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी फैसल के दौर में। तो ये कोई नई बात नहीं है। 6 जजेस का ख़त ज़ेर गौर आना ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इस दौर में, कि उनका जो कंसर्न था कि जी इंटरफेरेंस कैसी रोकी जाए। लेकिन अब देखते हैं उसमें तो वो वाक़यात भी उन्होंने बताए थे। क्या उन वाक़यात पे ये है कि जी मिट्टी पिलाओ, मिट्टी डालो और आगे फ्यूचर के लिए चला जाए, ये हुआ है। जुडिशल साइड पे भी देखा जा रहा था। तो ये डेवलपमेंट है कि 6 जजेस का ख़त जो कंसिडर हुआ है उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखें, 6 जजेस के ख़त की अगर बात करें कि 6 जजेस से मुलाकात भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की, फिर 6 जजेस के ख़त के हवाले से जो कंसर्न्स हैं उन तक पहुंचाए भी गए, और उसके बाद फिर आज जो है बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसको डिस्कस करना। क्या कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये 6 जजेस के ख़त पे क्या कर लेगी? देखिए, कुछ भी नहीं, वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी, फ्यूचर का तदारुक चाह रही है, और उसके लिए वो कह रहे हैं कि कुछ हेड ऑफ़ द डिफरेंट हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनसे भी बात करनी है, जजेस से भी करनी है। पहले तो ये था कि जी जज जो है वो अपने हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस को बताएगा, और अगर कंसर्न चीफ जस्टिस कोई एक्शन नहीं लेता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब देखते हैं कि, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डिफरेंट सजेशंस आई हैं, डिलिब्रेशन चल रही हैं, अगले हफ्ते अगले जो मीटिंग है, हर महीने मीटिंग होगी, उसमें चीज़ें तय होंगी। तो ये आप ये समझ रहे हैं कि उन लोगों को जिनको अप्रोच किया गया, जो 6 जजेस ने कहा था कि हमें गैर ज़रूरी तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से अप्रोच किया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई एक्सपेक्टेड है या बस ये मिट्टी पाव वाला काम? मेरा ख्याल है कि एक्सपेक्टेड नहीं हो सकती, इन हालात में मुश्किल ही लगती। तो अब आगे मामला चलेगा जी, तो आप फिर फ्यूचर के लिए, ताकि ये रोका जाए। तो आपका क्या ख्याल है कि ये रुक सकता है? अब देखते हैं किस तरह, ये इंस्टीट्यूशन की हेड पे डिपेंड है। अगर दोनों तरफ इंस्टीट्यूशन या एक इंस्टीट्यूशन का हेड ऐसा आता है, चाहे वो जुडिशरी का, कि जी हमने नहीं अलाउ करनी, फिर भी रुक जाएगा, या उधर से कि हमने इंटरफेरेंस नहीं करनी तो फिर भी रुक जाएगा।
اگر دونوں طرف یہ ہو کہ جی نہیں ہم ہنسی خوشی چیزیں چل رہی ہیں، رضامندی جس طرح ثاقب نثار کا دور ہو یہ اور، تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر چلتا رہے گا نظام. قاضی فیصل صاحب نے بھی تو کہا کہ جی پریشر تو آتے رہتے ہیں، بیوروکریٹ پہ بھی بڑے آتے ہیں. نہیں تو جسٹس یحییٰ آفریدی آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ وہ جو کہیں گے ٹھیک ہے ہنسی خوشی چلتا رہے، یا پھر وہ کچھ دیوار آ کے بن کے دیکھیں کھڑے وہ تو ہوں گے؟ اب انہوں نے کیا ہے تبھی تو انہوں نے خط اٹھایا ہے 6 اور اس کو کنسیڈر کیا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کی بات کی، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو کل جو ہے انہیں کوئی کہیں سے انشورنس بھی آئی ہے، ایشورنس آئی ہے کہ بھائی ہم آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے؟ دیکھیں وہ تو بڑے پہلے دن سے ہی انہوں نے بڑا کنوے کیا کہ ہم ایگزیکٹو کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ایگزیکٹو بھی عدلیہ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے گی. میسج بڑا کلیئر تھا اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ جی ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ ججوں حکومت بھی سمجھتی ہے، حکومتی لوگوں سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم کون سا غلط بات کر رہے ہیں، جو اگر انٹرفیئرنس قانون کے مطابق غلط ہے تو غلط کارروائی کریں. لیکن احسان ملک صاحب معاملہ تو یہ ہے جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں، جب تک توشہ خانہ 2 جیسے ریفرنسز ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے سزائیں ہوتی ہیں، پھر بیل مل جاتی ہے، تو اس کو کیسے پھر کنٹرول کیا جائے گا اگر اتنا واضح میسج یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے دے دیا گیا؟ وہ سپریم کورٹ کی حد تک تو ہے، ہائی کورٹ کی، اب نیچے لوور جوڈیشری میں ہے یا نہیں. کل انہوں نے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ججز جو تھے ان کو بھی کہا کہ جی دیکھیں ایگزیکٹو بڑا کلیئر ہے کہ وہ آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرے گی، تو آپ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہ مطلب ہے آپ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کریں اور بغیر دباؤ کے فیصلے کریں. اچھا یہ تو مطلب یعنی چلیں آگے چل کے پتہ لگے گا کہ کس حد تک جسٹس یحییٰ آفریدی انشور کر پاتے ہیں کہ ان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے ماتحت عدالتوں میں نہ ہو انٹرفیئرنس. ایک اور جو بڑی سٹوری ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ہے، اور وہ آج بیٹھا. سندھ ہائی کورٹ کا معاملہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس جو شفیع صدیقی صاحب ہیں انہوں نے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کی درخواست لگا لی، پھر اس پر نوٹس بھی جاری کر دیے، 2 ہفتے کا ٹائم بھی دے دیا. اب وہ 13 نومبر کو 2 ہفتے کا ٹائم پورا ہو رہا ہے. ابھی آج سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ جو اسمبلی ہے اس میں قرارداد آتی ہے، اور اس قرارداد کے بعد جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ بلا لی جاتی ہے. اب اس جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کا تعین ہونا تھا، لیکن ناظرین وہ آئینی بینچز کا تعین نہیں ہو سکا. جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ رائے دی کہ سندھ میں چونکہ بیک لاگ زیادہ ہے تو تمام جو بینچز ہیں ان کو آئینی بینچ کا تصور کیا جائے. اور پھر بار کونسل کے نمائندے بھی اختر صاحب موجود نہیں تھے، تو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جو سندھ میں تمام آئینی بینچز، سندھ میں جو جتنے بھی بینچز ہیں وہ آئینی بینچ کے لائیں گے. اس کے درمیان کیس لگنا ہے اب 26ویں آئینی ترمیم کا. کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ اس کیس کا؟ دیکھیں یہ سپریم کورٹ میں تو 7 ججز کا بینچ بن گیا 2 مہینے میں. اب انہوں نے ہی سارے معاملات دیکھنے ہیں، اور ان میں جو کمیٹی ہے جسٹس امین، جسٹس جمال مندوخیل اور جیسے محمد علی مظہر، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اب سپریم کورٹ کا معاملہ یہ ہو گیا. مختلف ہائی کورٹ میں سنا ہے کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پروونشل اسمبلیز کوئی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں آئینی بینچز بنانے کے، کیونکہ صوبائی اسمبلیوں میں ریزولوشن ہی نہیں پاس ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو وہ افیکٹو ہی نہیں ہوگی، پھر پرانا نظام ہی چلے گا. اچھا. اسی طرح خیبر پختونخوا پنجاب میں نہیں ہو رہا. صرف وہ سندھ میں کیونکہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے آئینی بینچ، کوئی من پسند جج جو ہیں وہ ان کی نظر میں ہیں. اور لیکن آج بظاہر یہ لگا کہ اختر حسین نہیں تھے تو یا جو بھی کوئی کنسنسس نہیں بنا. اگر کنسنسس بنتا تو لازمی بات ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ممبر بن چکے ہوتے، تو پیپلز پارٹی تو چاہے گی کہ کوئی ایسے جج ہوں کہ جو ان کی کسی معاملے میں انٹرفیئرنس نہ کرے. تو اس تمام معاملے کے دوران اگر 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگتا ہے تو وہ پھر ایڈجرن نہیں ہوگا یا اس کا کوئی فیصلہ کن مراحل میں آ سکتا ہے؟ کس جگہ؟ سندھ ہائی کورٹ میں آپ نہیں، سندھ ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے نہیں دیکھے آئینی ترمیم. پاکستان کی سپریم کورٹ نے ابھی تک اسٹرائک ڈاؤن نہیں کی. انڈیویجولی کوئی ججز نے کی ہے، 4 ججز نے 2015-16 میں، قاضی فیصل نے بھی کی. تو اسٹرائک ڈاؤن کرنا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا آئین کی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنا. وہ تو جو وکیل بیٹھے تھے وہ بتاتے ہیں کہ شفیع صدیقی صاحب وہ کیونکہ پورا کورٹ بھرا ہوا تھا، وہ وکیل بول رہے تھے تو انہوں نے نوٹس کر دیے، بٹ ٹھیک ہے جی جواب آئے گا. تو اس تمام سینیریو میں اب جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آئینی عدالت کا بننا وہ صوبوں کی حد تک نہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. میرا خیال ہے وہی بات لگ رہی ہے. جی گورنمنٹ آفیشیل سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی پنجاب تو انٹرسٹڈ بھی نہیں بنانے میں. جی ظاہری بات ہے جج ناراض ہو جائیں گے. وہاں 40 جج ہیں، 50، آپ کتنے کو بنائیں گے؟
تو یہ ہے کہ لاہور میں پھر چیف جسٹس یا میجورٹی ججز کی یہی خواہش ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ ہائی کورٹ کا بڑا اسٹیک ہے وہاں لاہور کو, اور وہاں ججز کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہ رہے, اور اس حد تک وہ یہی چیز اسی وجہ سے وہ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک, تو اس کا اب 25 نومبر کو یہ جی ہوگا, دوبارہ ہوگا, اور اس میں پھر یہ تعین سے دیکھتے کیا ہیں کہ حوالے اب سے, کتنی میجورٹی ملتی ہے, کیا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ 2 دسمبر کو بھی اجلاس ہے جی جوڈیشل کمیشن کا, جو لاسٹ ٹائم انہوں نے ایڈجرن کیا تھا 2 دسمبر کا کہا تھا, فل کورٹ کا, فل کورٹ کا. ہاں جو میرا خیال ہے فل کورٹ. نہیں جوڈیشل کمیشن تھا, تو اب بھی فل کورٹ تھی, ہاں فل کورٹ. اب 2 دسمبر والے اجلاس میں فار انسٹنس دیکھیں, اور اب چیف جسٹس کے پاس اور کام کیا رہا ہے, اس نے انتظامی میٹنگز کرنی ہے, اس قسم کی چیزیں کرنی بیک ہیں. لاگس ختم کیسز تو اب آپ سپریم کورٹ سے بھول جائیں, امین الدین خان صاحب کبھی ایکٹیو ہوں گے تو نظر آئے گا. یار اگلے ہفتے کا روسٹر جاری کر دیا گیا, ہر بینچ میں 2 ججز ہیں, وہ آئینی آئینی بینچ بینچ کا کوئی روسٹر نہیں وہ آیا. میرا خیال ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل بیرونی ملک ہیں, چائنا ہیں, وہ آئیں گے تو پھر کمیٹی کا اجلاس ہوگا. اتنی جلدی جو ہے وہ حکومت بھی خوش ہے اور ہر لحاظ سے چل رہا ہے نظام. آج جو مصطفیٰ نواز کھوکر اور کی درخواست دائر ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. صلاح الدین صاحب اس میں وکیل ہیں, اور اس میں جو آپ درخواست پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ آئینی ترمیم کرائی گئی ہے, لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, کس طرح سے یہ ٹرائکاٹمی آف پاور کے خلاف ہے. بڑی سبسٹنس ہے اس میں. جی دیکھیں, وہ درخواست بہت امپورٹنٹ ہے, بڑی اچھی ڈرافٹ کی ہوئی ہے, اور انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا بھی کہا ہے کہ جی دیکھیں, اور جس طرح کہ جی کورسیو ایکشن لے کے ووٹ دلوائے گئے ہیں. دوسرا جو ایگزیکٹو کا انفلوئنس بڑھا ہے پارلیمنٹ کا, اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. تو ایک دیکھیں باہر تو تقریباً 7-8 درخواستیں آ چکی ہیں اس ٹائم. جی 7 تو اس دن تھیں جب 4 نومبر کو 2 ججز نے کہا تھا. ابھی رائٹ ناؤ میری ایک گورنمنٹ آفیشل سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے سب سے زیادہ کبھی امکان ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا شاید سب سے پہلے کیس لگے. جی بالکل, وہ لیکن اس کے ساتھ حکومت چاہ رہی ہے کہ یہی 7 جج سنیں اور یہی 7 ڈیسائیڈ کرے, لیکن سب سے پہلا اعتراض تو اس میں فل کورٹ کا ہوگا کہ فل کورٹ بنائی جائے. وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ درخواست آئے گی, پھر کانسٹیٹیوشن بینچ پہ ڈیپینڈ ہے کہ کیا وہ امین الدین خان صاحب جوڈیشل کمیشن کو ڈائریکشن دیں گے یا نہیں. اب امین الدین خان صاحب کے ہاتھ دیکھیں اس وقت وہ سپر چیف جسٹس وہی ہیں, سپر چیف جسٹس, اور سارے معاملات انہوں نے دیکھنے ہیں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں مطلب یعنی جسٹس جمال خان مندوخیل واپس آ جاتے ہیں, اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے آنے کے بعد یہ سب سے پہلا کیس لگتا ہے. کتنے ہوپ فل ہیں حسنات ملک صاحب کے آئندہ آنے والے جو کیسز ہوں گے اس پہ کچھ نہ کچھ ججز جو ہیں, مطلب ایسا تو نہیں ہوگا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آئینی بینچ بالکل ہی سارا ان کے ساتھ ہو جائے گا. ججز نے انصاف بھی کرنا ہے, تو کچھ نہ کچھ جو ہے ریلیف دیا جائے گا. جی بالکل لگ رہا ہے کہ وہ دیکھیں فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا معاملہ میں بھی وہ فیصلہ پہل ہی رہے. ٹھیک ہے, اور اصل معاملہ ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم. اس وقت موسٹ امپورٹنٹ کیس وہ ہے, اور اس کو ریورسل کی طرف جا دیکھتے ہیں. کچھ تو 2-3 اوپینین تو حکومت کو بھی سمجھ ہے کہ وہ ہمارے حق میں نہیں جائے. 4-7 میں سے اگر فیصلے جج بنتے ہیں یا نہیں, پھر بات. اور اس میں آپ ویسے حسنات ملک صاحب اتنا لمبا آپ کا کیریئر ہے جس میں آپ صحافت اور سپریم کورٹ کو دیکھتے رہے, اپنے جو آپ کی صحافتی کیریئر ہے اس کو دیکھتے ہوئے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ 26ویں ترمیم رول بیک ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ ایک نہ ایک دن ہوگی کچھ نہ کچھ اس سے, یا ایگزیکٹو خود ہی کیا پتہ ریویو کر لے اگر کسی ٹائم پہ کسی کی حکومت آتی ہے کہ نہیں. تو فی الحال یہ بڑی بات کہہ رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں یہ ترمیم کرائی گئی. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے بڑی مشکل سے کرائی گئی. دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی آئے تو وہ تو کہے گی کہ بھائی ٹھیک ہے پھر ہم اب جج اپنے لگائیں گے, پھر یہ ان کو پیپلز پارٹی نون لیگ سے پوچھا جائے گا نا صرف کیا تھا میرا جج تیرا جج, یہی معاملہ ہے اور کیا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. چلیں بہت شکریہ حسنات ملک صاحب نے ہمیں ٹائم دیا. کوشش تھی کہ جو بھی آج کی میٹنگز ہوئی ہیں اس کے حوالے سے اندر کی خبر اور جو کچھ آج چلتا رہا سپریم کورٹ میں آپ کو بتا دیں. فی الحال اس کے علاوہ ایک اور جو تھی وہ چیز تھی, وہ 10 درخواستیں ریجیکٹ ہوئی سپریم جوڈیشل کونسل. ہاں وہ 10 درخواستیں جو وہ ابھی معلوم نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف اور بھی جو بھی تھیں کمپلین یہ مس کنڈکٹ کی, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے ساری. ہاں رپورٹ بھی ہوا ہے, آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ کچھ ہمارے دوستوں نے کی ہے کہ جی طارق محمود جہانگیر, ہاں یا وہ بھی. تو میرا خیال ہے کہ جو ہے وہ کافی زیادہ, تو یہ اس حد تک ٹھیک ہے
کہ یہ ججز واضح سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے وچ ہنٹ اگر کسی جج کی ہونی ہے تو ہم نے اعلی کار نہیں بننا، فیسیلیٹیٹر نہیں بننا. خیر وہ تو قاضی فیصل بھی نہیں تھے، وہ بھی درخواستیں انہوں نے ٹیک اپ نہیں کی، انہوں نے ریجیکٹ کر دی. بہت شکریہ اسناد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ نے کے بعد پہلے اوکے